अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सैयद हॉरर डायरीज़। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम लिसनर्स ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मेरी तमाम स्टोरीज़ को लाइक करने का और अप्रिशिएट करने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के सिर्फ एक लाइक करने से, अप्रिशिएट करने से बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। आज का किस्सा इंडिया से हमारे साथ राकेश शेयर करते हैं। राकेश लिखते हैं कि मैं और मेरा दोस्त गोविंद, हम दोनों ट्रक ड्राइवरी का काम किया करते थे। हम ज़्यादातर फ्रूट्स और सब्जियों वगैरह की सप्लाई किया करते थे, जो हम सब्ज़ी मंडी वगैरह से उठाकर एक से दूसरे शहर ले जाया करते थे। ये हमारा रोज़ का मामूल था। अक्सर पूरी रात और कभी कभी सुबह जैसे हुआ करता था, हम लोग अपना काम किया करते थे। अक्सर बहुत सुनसान और बहुत वीराने रास्तों से भी हमारा गुजरना हुआ करता था, मगर ये सब चीज़ें अब हमारे रूटीन का हिस्सा थीं और हम चीज़ों को फील भी नहीं किया करते। अपने रोज़मर्रा के कामों को बग़ैर उसरूबी अंजाम दिया करते थे। ये जो वाक़या हम लोगों के साथ पेश आया, इसे मैं कभी मुद्दतों नहीं भुला सकता। हमारा रूटीन कुछ ऐसा बना कि हमें जो माल उठाना था वो शाम में, और उसको तकरीबन मार्केट तक सुबह 4, 5, 6 बजे तक पहुंचाना था। सफ़र काफ़ी लंबा था, सर्दियों के दिन थे, बहुत ही शदीद सर्दी थी। माल वगैरह हमने लोड किया और हम सफ़र पर निकल गए। हमारे रास्ते का कुछ हिस्सा जंगलों वगैरह में ढका हुआ था, बहुत पेड़ वगैरह थे और काफ़ी वीरान और सन्नाटी वाली रोडें थीं। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों सफ़र में बातें करते अपने रास्ते पे की तरफ गामज़न थे। उसी दिन सुबह हमने काफ़ी लंबा फेरा मारा था, जिसकी वजह से तकरीबन हम दोनों ही बहुत थकावट का शिकार थे। हम दोनों का बस नहीं चल रहा था कि जल्द से जल्द हम ये माल उतारें और अपने घरों को निकलें और नींद पूरी करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट थी। मेरा साथी मुझसे कहता है कि यार, एक बीच का रास्ता है, मैं उससे कभी पहले गया नहीं हूँ, मगर मैं सोच रहा हूँ कि रास्ता वहाँ से निकाल लें, थोड़ा और जल्दी पहुँच जाएंगे। मैंने उससे कहा, जब तुम्हें रास्ते के बारे में मालूम ही नहीं है तो यहाँ से निकालने का क्या फ़ायदा। वो कहता है, अरे नहीं यार, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम कहीं ना कहीं तो निकल जाएंगे, हमारी मंजिल और क़रीब हो जाएगी। थोड़ा मैं भी सोचता हूँ, फिर बाहिमी रज़ामंदी से हम उस बात पर इत्तेफाक करते हैं और उस बीच के रास्ते को ही आजमा लेते हैं और वो उसी रास्ते पे निकल जाते हैं। रास्ता बहुत ही सुनसान और वीराना था। हम सफ़र की तरफ चलते चले जा रहे होते हैं। कोई एक भी लाइट ऐसी ना थी जो जल रही हो रोड की। हमारी अपनी गाड़ी की हेडलाइटें ही हमारी मदद कर रही थीं और उसी वजह से हमें सब कुछ नज़र आ रहा था, वरना रोड बिल्कुल अंधेरा था, टोटल अंधेरा। थोड़ा खौफ भी महसूस हो रहा था कि अचानक उस वीराने रास्ते में दूर एक रोशनी नज़र आती है। मेरा दोस्त कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ये दुकान या कोई ना कोई होटल हो। मैं कहता हूँ, यार, इतने ज़्यादा वीराने और सन्नाटे इलाके में होटल का क्या जवाज़, ये यकीनन कुछ और कोई घर वगैरह होगा। खैर, हम अपने सफ़र की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि आखिर वही जगह आ जाती है जिसे हम दूर से देख रहे होते हैं। अरे हाँ, ये तो वाकई में ही होटल है। चलो ऐसा करते हैं कि कुछ ढाबा है, वो तो बहुत सन्नाटा यहाँ रहा है, चलो रुकते हैं और कुछ चाय वगैरह पी लेते हैं, थोड़ी थकावट भी उतरेगी। हम फैसला करते हैं और ढाबे के साइड पर अपना ट्रक लगा देते हैं और उतरकर चाय पीने के लिए वहाँ चले जाते हैं। होटल बहुत ही सन्नाटा और वीराना था। हमारे अलावा वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो होटल सिर्फ हमारे लिए ही खुला हुआ हो और कोई भी ना हो। काफ़ी देर बाद एक बंदा, बहुत ही मशकूक सा, वो हमारे पास आता है और बोलता है, क्या लेंगे आप लोग, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। हम दोनों चाय और पराठे का ऑर्डर कर देते हैं, मगर थोड़ी ही देर बाद मेरा दोस्त कहता है, नहीं यार, चाय हम बाद में मंगा लेते हैं, भूख मुझे बहुत शदीद लगी हुई है, ऐसा करते हैं खाना ही मंगा देते हैं।
ہم نے اس سے بہت ساری چیزیں پوچھیں جس میں اس نے دال وغیرہ چکن وغیرہ بہت ساری چیزیں بتائیں۔ ہم نے کہا کہ چلو ایسا کرو روٹی لے آؤ اور چکن لے آؤ اور باقی چائے بعد میں لے آنا۔ یہ کہہ کے ویٹر چلا گیا۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ بعد وہ آتا ہے، ایک پلیٹ میں ایک سالن رکھتا ہے اور روٹیاں رکھتا ہے۔ سالن کی شکل بہت ہی عجیب سی تھی، چکن کا سالن تھا مگر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے، ڈرتے ڈرتے میں پہلا نوالا لیتا ہوں۔ اوف، یہ کس طریقے کا سالن ہے؟ یہ چکن لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ گوشت کچا ہی ہو چھوڑ دیا ہو۔ میرا دوست کہتا ہے اچھا چلو میں بھی چکھ کے دیکھتا ہوں۔ وہ بھی چکھتا ہے اور وہ بھی یہی بات بولتا ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پورا ہی کچا پڑا ہوا ہو۔ یہ کیا ہے یار، یہ بہت بڑی غلطی کر دی، ہمیں صرف چائے منگانی چاہیے تھی۔ جو کھانا لے کر آیا تھا وہ شخص، ہم اس کو دوبارہ بلاتے ہیں، کافی دیر گزرنے کے بعد بھی وہ نہیں آتا اور پھر بہت دیر بعد آتا ہے۔ ہم اس سے شکایت کرتے ہیں، الٹا وہ اس شکایت کو سننے کے الٹا ہم پر غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی شکل نہایت ہی مشکوک سی ہوتی ہے، بہت ہی پراسرار سی۔ نہ صرف میں بلکہ میرا دوست بھی اس چیز کو نوٹ کرتا ہے۔ ہم فیصلہ کرتے ہیں اور اس کھانے کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور صرف چائے منگا لیتے ہیں۔ چائے پی کر میرا دوست کہتا ہے چلو تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں، اس سے پہلے میں تھوڑا واش روم وغیرہ چلا جاؤں، پھر فارغ ہو کر آتا ہوں تو پھر ایک ساتھ بس نکلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں وہیں انتظار کرنے لگتا ہوں۔ میرا دوست واش روم چلا جاتا ہے۔ کافی دیر ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں کہ بہت ہی دیر ہو گئی ہے، اب تک یہ کیوں نہیں آیا؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہوں کہ میرا دوست مجھے آتا دکھتا ہے۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ ٹرک کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ ٹرک کچھ فاصلے پر کھڑا کر دیا تھا ہم نے کیونکہ کافی پتھر وغیرہ تھے آس پاس۔ میرا دوست میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور میں آگے آگے کہ اچانک مجھے محسوس ہوتا ہے میرا دوست ایک دم غائب ہے۔ میں پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آپ یقین کریں مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ میرا بندہ چلتا ہوا ایک دم مجھ سے باتیں کرتا چل رہا ہے اور ایک دم سے کہاں غائب ہو گیا۔ میں کیا اسے آواز بھی دیتا ہوں مگر وہ کوئی آواز کا رپلائی نہیں دیتا۔ ٹرک کچھ ہی فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ میں فوراً ہی ٹرک میں جاتا ہوں، دروازہ کھول کے جیسے ہی بیٹھتا ہوں تو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں، میرا دوست ٹرک میں اگلی ہی سیٹ پہ میرے برابر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں ابھی میں تمہیں دیکھ رہا تھا۔ ہاں یار، تمہیں میں آوازیں بھی دے رہا تھا، تم بات کرتے کرتے کہاں چلے گئے تھے؟ تو ایسا لگتا ہے میرے دوست نہ میری بات سمجھا ہو اور کچھ عجیب سا اس نے مجھے جواب دیا، کچھ مشکوک سا، اور کہہ دیا ہاں۔ میں بہت ہی اس کے اتنے چھوٹے سے جواب پر بہت ہی عجیب سا مجھے فیل ہوا، یہ اس طریقے کا جواب، میں اس سے کیا پوچھ رہا ہوں اور یہ جواب مجھے کیا دے رہا ہے؟ ہاں کہہ کے اس نے بات ختم کر دی۔ خیر میں نے بحث نہیں کری، میں نے ٹرک اسٹارٹ کیا اور ٹرک چلانے لگ گیا۔ ٹرک میں بیٹھتے ہی میرے دوست کا بدلاؤ بالکل بدل گیا تھا۔ وہ نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے میرا دوست ہو، ایک دم خاموش تھا، جبکہ پوری راستے ہم بہت ہی باتیں کرتے ہوئے آئے ہیں۔ ہوٹل پہ بھی بیٹھ کر ہم بہت دیر تک گپے لگاتے رہے، مگر ٹرک میں بیٹھتے ہی اسے کیا ہو گیا ہے؟ کافی دیر تک میں سوچتا ہی رہا، دل ہی دل میں بہت سارے خیالات آتے رہے۔ چلتے چلتے وہی ویران راستے تھے، ہم وہیں سے گزرتے جا رہے تھے کہ میرا ساتھی دوست مجھ سے کہتا ہے کہ تم یہ آگے سے الٹے ہاتھ کی طرف لے لو۔ میں کہتا ہوں ہمیں تو سیدھے کی طرف جانا ہے، الٹے ہاتھ کی طرف سے کیوں مڑوا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے یہاں کا راستہ پتہ ہے، تم الٹے ہاتھ کی طرف سے لے لو۔ میں اس کی بات مان لیتا ہوں اور الٹے ہاتھ کی طرف موڑ دیتا ہوں۔ وہ بھی بہت ہی سناٹا راستہ تھا، ہم تو چلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں کہ کافی دیر گزرنے کے بعد جب تھوڑا راستہ اور اندر کی طرف ہم جاتے ہیں تو میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں، وہاں پہ بہت گھنے گھنے درخت تھے جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور بہت ہی اندھیرا اور ویرانہ تھا۔ میں اپنے دوست سے کہتا ہوں کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ کون سا راستہ ہے بھائی؟ ہمیں تو سیدھی طرف نکلنا تھا،
تم نے ہمیں الٹے ہاتھ کی طرف کیوں مڑوا دیا؟ میرا دوست کوئی بھی جواب نہیں دیتا۔ مجھے اس وقت بہت خوف محسوس ہوتا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرا دوست ہے۔ ابھی مزید ہم 2 منٹ ہی آگے بڑھے ہوتے ہیں کہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جس کو دیکھ کر میں بتا نہیں سکتا کہ جو میرا حال ہوا ہے۔ آگے جیسے ہی بڑھتا ہوں، پیڑوں کے اوپر کی طرف جیسے ہی میری نگاہ پڑتی ہے تو میں وہاں پہ بہت ساری لاشیں ٹنگی دیکھتا ہوں۔ اندھیرا گپ اور بہت ساری لاشیں ٹنگی ہوئی۔ ایسا لگا کہ جیسے کہ یہ دونوں تینوں لاشیں جو ٹنگی ہوئی ہیں ان کو کسی نے پھانسی دی ہو، اور ان میں سے ایک لاش اسی ویٹر کی ہوتی ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہمیں ہوٹل پہ ملا تھا اور جس نے ہمارا آرڈر لے کر آیا تھا۔ خوف سے ایسا لگا جیسے کہ میں مر جاؤں گا۔ مجھے اس لمحے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ ارے تم مجھے یہ کہاں لے کر آ گئے ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ تم مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ میں جیسے ہی اپنے دوست کی طرف منہ گھماتا ہوں تو میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں۔ برابر میں بیٹھا شخص میرا دوست نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا۔ وہ کوئی یقیناً ایک چھلاوا تھا جو میرے دوست کی شکل میں تھا اور میرے برابر میں سفر کر رہا تھا۔ میری طرف شکل موڑتے ہی اس کی شکل عجیب سی ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی بھیانک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دانت اس کے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ بہت زور سے قہقہے لگا کے ہنسنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب میرے لیے اتنا زیادہ اچانک تھا کہ میرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں اس قدر خوف زدہ ہو جاتا ہوں، اس قدر ڈر جاتا ہوں کہ میں وہیں کے وہیں ٹرک روک دیتا ہوں اور روڈ کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہوں۔ پوری طرف قہقہے اور شور کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگلے ہی لمحے مجھے ایک گائے دکھتی ہے اور پھر وہ اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ پھر مجھے ایک بندہ دکھتا ہے، پھر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ پھر میرے دوست کی شکل میں کوئی دکھتا ہے، پھر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ وہ یقیناً ایک چھلاوا تھا جو اب میرے پیچھے بڑھ گیا تھا۔ میں بہت ہی خوف زدہ تھا۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی جان کیسے بچاؤں۔ یہ میری زندگی کا وہ سچا قصہ ہے جو میں لفظوں سے آپ لوگوں کو کسی بھی طور پہ بیان نہیں کر سکتا۔ جو میرے اس وقت اوپر بیت رہی تھی یہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ میں صرف دوڑتا چلا جا رہا تھا اور دعائیں کرتا جا رہا تھا کہ کسی طریقے سے میں اس مسئلے سے نکل جاؤں اور میری جان بچ جائے۔ ہر طرف مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ وہ چھلاوا الگ الگ شکلوں میں مجھے سامنے دکھ رہا تھا۔ خوف کا وہ عالم جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ شاید میں اپنی پوری زندگی میں اتنا کبھی نہ بھاگا ہوں جس دن اس دن بھاگتا جا رہا تھا۔ یقیناً وہ دوست جو اس وقت واش روم کے لیے اٹھا تھا تب تک کہ تو وہ میرے ساتھ تھا۔ یقیناً اس کے بعد جب وہ واش روم گیا ہے تو یقیناً میرا وہ دوست واپس نہیں آیا، اس کے بدلے یہ چھلاوا آ گیا ہے۔ وہ دوست میرا پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں، یہ بات میں بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے بس میں بھاگتا جا رہا تھا کہ اچانک ہائی وے کی مین روڈ آ جاتی ہے اور میں وہاں گر جاتا ہوں۔ اچانک ایک پولیس موبائل دکھتی ہے جو بالکل میرے قدموں کے پاس آ کے رک جاتی ہے۔ میں گرا ہوا تھا اور پولیس موبائل کا سائرن بج رہا تھا کہ اچانک اس میں سے 2 پولیس والے اترتے ہیں، مجھے کندھوں سے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر پوچھتے ہیں کیا ہوا، یہ کیا ہو گیا ہے، اور وہ مجھے گھبراہٹ اور اتنا زیادہ ڈرا ہوا دیکھتے ہیں، اٹھا کر مجھے اپنی پولیس وین میں بٹھا دیتے ہیں اور یوں میری جان بچتی ہے۔ بعد میں ان کو تمام باتیں بتاتا ہوں۔ وہ دوست جو میرا بہت جگری دوست تھا وہ آج اب میرے ساتھ نہیں ہے۔ یقیناً وہ چھلاوا اسے کو لے گیا۔ اب وہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اس بات کو گزرے ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں۔ میں اپنے دوست کو بہت یاد کرتا ہوں اور جب بھی اس کی یاد آتی ہے میرے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ میرا بہت پیارا دوست تھا جو یقیناً اب اس دنیا میں نہیں۔ دوستوں، ایسے راستے جن کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہ ہو اور ہمیں ان کے راستوں کا بھی علم نہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ایسے رستوں سے اجتناب کریں، وہاں سے گزرے نہیں اور کبھی بھی شارٹ کٹ کے چکر میں ان راستوں کو نہ اپنائیں۔ سیدھے سیدھے رستوں سے جائیں اور سناٹے اور رات کے ٹائم میں سفر سے ہمیشہ گریز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو یقیناً
آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے اور لائک ضرور کریے گا، شیئر ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اسٹوری میں۔ اب تمام لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔